अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियात से, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन करें, कुछ मुनफ़रिद करें। आज हमारे साथ हैं शहीद रिज़वी साहब, जो कि लेक्चरर हैं, उसके साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं और फाउंडर हैं सॉल्यूशन एक्सपर्ट के। और आज हम जानेंगे उनके बारे में और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड। और अब तो माशाल्लाह यू आर आल्सो आप लेक्चरर हैं, तो आप तो सिखा दूसरों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं दैट स्टिल। लेकिन हम्म। हाउ आपकी जर्नी कैसी रही है? जो स्टार्टिंग थी वो उसमें कैसे टर्न एंड ट्विस्ट रहा, या बहुत स्मूथली फ्रॉम चाइल्डहुड आपको पता था आपको क्या करना है? कुछ ऐसे भी कुछ बच्चे सारे से जीनियस होते हैं कि उन्हें पता होता है इन्हें क्या करना है, एंड दे एक्सेल और वो फर्दर प्रोग्रेस करते जाते हैं। लेकिन देयर आर सम पीपल जो जिनकी लाइफ में बड़े टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं, वो पहले इतने अच्छे नहीं होते हैं बाद में। तो आपकी कैसी जर्नी रही, टर्न एंड ट्विस्ट वाली या स्मूथली चली? और एंड इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस को सलाम करूँगा और थोड़ा सा अपना मैं तारुफ आपको थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ। मेरा नाम शहीद रिजवी है। करंटली मैं वर्किंग कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में। इसके अलावा इस जॉब के अलावा मेरे पास एडिशनल असाइनमेंट्स भी हैं। मैं मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी की जो मीडिया है मैं उसको भी सेक्रेटरी भी हूँ। इसमें मल्टीपल मुझे टास्क मिले हुए हैं और मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। खासतौर पे जो हमारे यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ मैं काफ़ी कोलैबोरेशन में काम करता रहता हूँ। पैरेलल टू इट मैं अपनी पीएचडी भी परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, और मेरा जो एक्सपर्ट एरिया है या जो मेरा रिसर्च एरिया है वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे लगाओ और इस तरफ में आया कैसे, तो ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। जैसे आप कह रही थी कि हर बंदे का कोई एम होता है और आप शायद बड़े स्मूथली वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मेरी स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं है। मेरे बिल्कुल ज़हन गुमान में नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड की तरफ आऊँगा। इवन कि जब मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया तो मुझे नहीं आइडिया था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी कोई डिग्री होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उनका भी जो करियर पाथ होता है वो इंजीनियरिंग होता है या मेडिकल होता है, तो सेम इसी तरीके से मेरा जो करियर पाथ था वो भी एक एज अ इंजीनियर की तरफ में जाना चाहता, इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे हालात बने कि मैं अब इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेने के बावजूद मैं इसको परस्यू नहीं कर पाया। फिर मुझे मौका मिला, मैंने बीबी ऑनर में एडमिशन लिया फ्रॉम इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। जब इस डिग्री को मैंने अडॉप्ट किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। इवन कि बीबीए स्टैंड फॉर क्या होता है मुझे इसका भी आइडिया नहीं था। तो वहाँ आके मालूम हुआ कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ से मेरे करियर का आगाज़ हुआ। कुछ लोग लकी होते हैं कि उनको बड़े अच्छे उस्ताद, बड़े अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं। तो मैं शायद उनमें उन लकी लोगों में से एक हूँ कि जिसको बहुत अच्छे उस्ताद मिले। चाहे मेरा इंटर हो, चाहे मेरा मैट्रिक हो या चाहे मेरी यूनिवर्सिटी हो, मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले। यहाँ मैं अपने एक उस्ताद का ज़िक्र करूँगा जिनको हमेशा मैं याद करता हूँ और शायद वो एक वजह बनी मेरे यहाँ तक पहुँचने की, वो है सर आसिफ तनवीर साहब। माशाल्लाह आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, अपनी वो पीएचडी मुकम्मल कर रहे हैं वहाँ, और इंतहाई क्रिएटिव बंदे और बेहतरीन एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने जो वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप है वो मुझे सिखाया। 2009-10 की बात कर रहा हूँ। तब ये वर्ड जो था ये मार्केट में इतना कॉमन नहीं था। लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते थे, इवन तो आज भी नहीं कर पाते। उस वक़्त तो ये लोग पढ़ भी नहीं पाते थे। तो उस वक़्त उन्होंने इस वर्ड से मुझे तारुफ़ करवाया और फिर एक मेरा रुझान पैदा हुआ। फिर वहाँ से मैं इस फ़ील्ड की तरफ बढ़ता चला गया। फिर मुझे कुछ जॉब्स जो मुझे मिली। मैं टीचिंग से पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब करता रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और सीजीएनपी का। मैं वहाँ एज़ अ रीजनल हेड साउथ पंजाब में सर्व करता रहा। वहाँ मैंने तकरीबन 320 एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन किए, जिनमें से 220 लोगों का हमने स्टार्टअप करवाया, और माशाल्लाह उसमें से मेजॉरिटी जो है वो सस्टेन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। वहाँ से होते-होते मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने अप्लाई किया हुआ था। वहाँ से मुझे ऑप्शन मिली, मैंने यूनिवर्सिटी को जॉइन किया। पिछले 2 साल से मैं ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सर्व कर रहा हूँ और इस पीरियड को मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी फैकल्टी मिली, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मिली, और सबसे अच्छी बात कि जो यहाँ के बच्चे थे, उन्होंने मुझे बड़ा सरप्राइज़ किया। रहीमिया खान को शायद लोग इतना नहीं जानते, लेकिन रहीमिया खान में मेरा भी पहला मौका था कि मैं वहाँ की यूथ से इंटरैक्ट कर रहा था। तो वहाँ मैंने एक करंट देखा बच्चों के अंदर आगे बढ़ने का। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ का जो बच्चा आ रहा है वो जॉब के लिए नहीं आ रहा। उसके से जब आप बात करते हैं या जब क्लास में आप उससे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी सोच होती है कि वो अपना कुछ करेगा। तो मुझे इसलिए ज़्यादा मज़ा आया कि यहाँ बच्चे बहुत अच्छे थे
ان کے ساتھ بڑی اچھی لرننگ ہوئی, اور ان کے اندر جب میں نے انٹرپرینورز کو دیکھے جس کو میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا تھا, تو ہم نے بڑے مل کے بڑے کام کیا اور بڑا آگے گرو کیا. تو یہ ایک میری شارٹ سی اسٹوری ہے کہ جس میں اتنے زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں عام بندے کی طرح, میرا کچھ پلان کچھ اور تھا, چلا کسی اور سائڈ پہ گیا میں. سر بہترین, یہ تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری بن گئی ہوئی ہے. سر میں یہ ضرور یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے استاذہ کا بھی ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ایک پوری لرننگ جرنی تھی کہ جس کو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لرن کیا اور آپ آگے بڑھے. سر کون سی اسٹرینتھ یا ایسی کون سی آپ کو استاذہ نے یا آپ نے وہ سبق سیکھے جو جو آپ کی جرنی میں بڑے سپورٹنگ رہے یا انہوں نے بہت آپ کو سکھایا, اگر ان میں سے کوئی چاہے وہ کوئی اسٹرینتھ ہو آپ کی کہ جس نے کہیں اگر کبھی آپ ڈاؤن بھی ہوئے تو اس نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا کہ نہیں یو ہیو ٹو, وہ ڈرائیو کیا تھی, وہ کیا چیز تھی, یا کوئی ایسے سیکرٹس تھے جو آپ کے استاذہ نے شیئر کیے جنہوں نے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کیا, ہمیشہ پش کیا, کہ اس بات کو اپنے ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کہ اگر کہیں کچھ نہیں بھی سمجھ آیا, کچھ ہو بھی گیا, تو آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی تو بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, اسٹرینتھ کی بات کی آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اسٹرینتھ ہے وہ ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ. میں ہمیشہ کچھ کریٹو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب میں بالکل لکیر کی لائن میں اگر فالو کروں تو میں کچھ اچھا پرفارم نہیں کر پاتا. جب بھی میں نے اپنے آپ کو انالیسس کیا کہ جب میں اسٹریم کو فالو کر رہا ہوتا ہوں تو میں شاید میڈیوکر سے بھی نیچے چلا جاتا ہوں. تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں اپنے اندر کریٹیوٹی لے کے آیا. میں نے مجھے جو بھی پرابلم نظر آیا, میں نے کوشش کی کہ اس کو کسی ڈفرینٹ اینگل کے اندر میں سالو کروں. یہاں میں اگین بات کروں گا کہ آپ کے استاد بڑا رول پلے کرتے ہیں, آپ کے مینٹرز بڑا رول پلے کرتے ہیں. تو جو مجھے مینٹرز ملے انہوں نے کوشش کیا کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپریشیٹ کیا. ان کے جو 2 ورڈز ہوتے تھے اپریسیشن کے, وہ مجھے انتہائی موٹیویٹ کرتے تھے, اور میں کسی بھی کروشل اسٹیج پہ ہوتا تھا میں وہاں سے نکل آتا تھا. تو آپ کے ایک بیک ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو آپ کی فیملی سپورٹ کر رہی ہو, آپ کو آپ کا اساتذہ سپورٹ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں کہ ان کو انفارچونیٹلی جو ارد گرد لوگ ملتے ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ کم از کم اگر 2 الفاظ ان کے کامیابی کے اوپر یا ان کو بیک اپ کرنے پہ نکال دے دیں تو ان کے جو بچے ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ الحمدللہ سپورٹ رہی کہ میرے جو پیرنٹس تھے یا میرے اساتذہ تھے انہوں نے مجھے ہمیشہ بیک کیا, مجھے سپورٹ کیا, مجھے کہا کہ تم آگے بڑھ سکتے ہو. اور سیکنڈلی میں نے کیا کیا, میں نے یہی کیا کہ میں نے کوشش کی کہ میں کریٹیولی چیزوں کو لے کے چلوں. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, شاید اس کے تھرو آپ کو بہتر انداز میں سمجھا پاؤں. جب میں نے منسٹری آف ایجوکیشن کا پروجیکٹ جوائن کیا بیک ان 2015, تو میں اس وقت کہتے ہیں کلسٹر ہیڈ تھا. میں آپ کہہ لیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ تھا. میں ایک ڈسٹرکٹ تھا میرے پہ بہت پور, اس کا مجھے ہیڈ بنایا گیا. میرے انڈر ایک ٹیم تھی. اب یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں اس طرح کر رہا تھا کہ جہاں ڈائریکٹلی میں رسپانسبل تھا, جہاں ڈائریکٹلی مجھے رسپانسبلٹی لینی تھی. جب میں نے اس کا کیریئر کا آغاز کیا اس وقت تو مجھے بہت سارے ہرڈلس کا سامنا رہا. میں محنت کر رہا تھا, میں دن رات لگا رہا تھا, لیکن میں وہ جو مجھے آرگنائزیشن ایکسپیکٹ کر رہی تھی رزلٹ, میں وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر میں نے وہاں اپنی ویکنیس دیکھی کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں صرف ٹرینڈس فالو کر رہا ہوں, میں کچھ نیا نہیں کر رہا. تو جیسے ہی میں نے اپنی کریٹیوٹی شروع کی, میں نے اس کے اندر ایونٹس کو ڈالنا شروع کیا, میں نے اس کو مارکیٹ کرنا شروع کیا, تو آٹومیٹکلی آفٹر سم ٹائم میری پرفارمنس اتنی اچھی ہو گئی کہ مجھے 8 مہینے کے بعد مجھے ریجنل ہیڈ بنا دیا گیا. تو میری اسٹرینتھ یہ تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری, اب میں اس کو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ٹریڈیشنل وے کے اندر نہیں چلتا. اگر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کروں گا سمپل پریزنٹیشن بنائی اور کلاس میں آ کے میں نے پریزنٹیشن دے دی یا بچوں سے انٹریکشن کر لیا. میں اپنی کلاس کے اندر ہمیشہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز لے کے آتا ہوں جو کہ نارملی ٹیچرس نہیں کر رہے ہوتے. میں ہر کلاس کے اندر سیمینارز کرواتا ہوں, ورک شاپس کرواتا ہوں, کمپٹیشنز کرواتا ہوں, اس طرح کے ایونٹس کرواتا ہوں کہ جو نارملی مارکیٹ میں نہیں ہو رہے ہوتے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے ایک سبجیکٹ پڑھایا انٹروڈکشن ٹو بزنس, جو کہ بالکل بیسک لیول کا تھا. فرسٹ سیمسٹر کے بچوں کو میں پڑھا رہا تھا. تو میں نے کوشش کی کہ کچھ ڈفرینٹ کروں. تو میں نے ان کے مڈ سے پہلے, جو فرسٹ سیمسٹر کا بچہ ہوتا ہے وہ فرسٹ ٹائم یونیورسٹی آ رہا ہوتا ہے, اس کا بالکل ایکسپیریئنس نہیں ہوتا, اور میں نے اس کو 4 ویک کے اندر ہم نے ایک ایونٹ ارینج کیا, بزنس پروفائل ایکسپو, جس میں نے کوشش کی کہ وہ کمپنی کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کی پروفائل کو پریزنٹ کریں. اور وہ ایکٹیویٹی اتنی کامیاب ہوئی کہ آلموسٹ ہم نے 12 کمپنیز کو, جو کہ بہت بڑی کمپنیز تھی, لائک سوزوکی, لائک ہونڈا, لائک ویوو, لائک سیمسنگ, لائک ٹیلینور, لائک موبلنگ, جس طرح کی جو مین اسٹریم کمپنیز تھیں, انہوں نے ان کو کنوینس کیا, ان کے اسٹالس کو یونیورسٹی میں پورٹری کیا. آلموسٹ اگر میں اس کو کیلکولیشن کروں تو وہ ایکٹیویٹی تقریباً 10 لاکھ کی بنتی ہے, جو کہ بچوں نے فری آف کاسٹ ود دا اسپانسرشپ وہ ایونٹ کروایا.
تو میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ کچھ ہٹ کے کرتے ہیں تو آپ کی اپریسیشن بھی ہوتی ہے اور آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو آپ ایک ٹپیکل طریقے سے چلتے ہیں تو ٹپیکل طریقے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ ایک ایوریج رہیں گے. اگر آپ نے ایوریج سے آگے جانا ہے تو آپ کو کچھ ڈفرنٹ کرنا پڑے گا. تو میں بھی یہی کرتا ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ کچھ ڈفرنٹ کرو. ٹریڈیشنل وے کے اندر پڑھتے رہو گے تو آگے نہیں بڑھو گے. مارکیٹ میں بہت ٹف ٹائم ہے, بہت کمپٹیشن ہے, تو وہاں آپ کو کچھ کریٹو کرنا پڑے گا, کچھ ہٹ کے کرنا پڑے گا, تبھی آپ جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے. بہترین بہترین, بالکل. یہ کہ ہم تو ٹریڈیشنلی اگر کوئی ایسا ٹیچر بھی کرا رہے ہوں یا اس طرح کوئی چیز, تو بچے بھی ایٹ فرسٹ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو بالکل ایسے, لیکن وہ پھر ہم اسی باکس میں رہتے ہیں کہ اسی چیز کے اندر رہیں گے. سر آپ کو, مجھے اس سے لگا کہ سیلف اویئرنیس, آپ کو خود شناسی میں, آپ کو آئی تھنک سو کہ یو ہیو دیٹ ایکسپرٹیز, کہ آپ نے اپنے آپ کو پورا کیا ہوا ہے, انالیسس کیا ہوا ہے, اور آپ یہی چیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے کہ مجھے پسند کیا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ میں کس چیز میں اچھا ہوں. کسی نے بتا دیا اچھا تم اس میں اچھے ہو تو ٹھیک ہے, کسی نے بتا دیا تمہاری چیز اچھی نہیں ہے, تو ہم اسی چیز کو مانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سیلف اویئرنیس کتنی ضروری ہوتی ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. لائک وی آر ٹو مچ بیڈ ان سیلف اویئرنیس. ہم نے دوسروں, ہر ایک ہی نظر, ہر ایک پہ نظر ہوتی ہے ہماری کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, خود پہ نہیں ہوتی, کہ اپنا نہیں پتا ہوتا. تو میں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. آپ نے بہت ہی اچھا جو ہے پوائنٹ ریز کیا ہے سیلف اسسمنٹ کا, یا آپ کو اپنے بارے میں جاننے کا. میرے خیال سے جو اس وقت ہمارا المیہ ہے اور جو اس وقت ہمارا ڈاؤن فال ہے کہ بچے گرو نہیں کر پا رہے, بچے کامیاب نہیں ہو پا رہے. اگر ہم کسی فیلڈ میں جاتے بھی ہیں تو ہم اس میں کوئی اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جان نہیں پا رہے. تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں. اپنے آپ کو جاننا بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرنا پڑتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے, اور پھر جا کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا, آپ کی اسٹرینتھ ہے. میں اکثر بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم, بہت سے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہاتھ کی لکیریں ہیں ان میں ہمارا جو ہے نا وہ فیوچر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی کتنی گروتھ ہوگی, کتنی آپ ٹریولنگ کریں گے, کتنی آپ شادیاں کریں گے, کتنے بچے ہوں گے. تو یہ ایسا کہ ایک فن, اگر میں فنی بات کروں تو ایسا کہ ہم لوگ اس پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر مانتے ہو تو میں ٹھیک ہے, مانو اس کو. آپ تھوڑی دیکھیے ایک اور چیز دیکھو کہ جو آپ کا تھمب ہے, جو اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں, جو تھمب ہے, تھمب کے اندر اگر آپ نشان لگائیں, جو دنیا میں جتنے لوگ آئے یا جتنے لوگ آئیں گے, کسی کا بھی تھمب امپریشن کسی اور سے میچ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے کوئی ایک خاص لکیر آپ کو دی ہے جو کہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے. آپ نے اس لکیر کو ڈھونڈنا ہے. اگر آپ کو وہ لکیر مل گئی جو کہ باقیوں کے اندر نہیں پائی جا رہی, جس کی وجہ سے آپ کا امپریشن چینج ہو رہا ہے, وہی آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور جو اپنی اسٹرینتھ کو جان جاتے ہیں تو 7 سال کی عمر میں وہ آقا کریم بن جاتے ہیں. اگر وہ اپنی اسٹرینتھ کو جان جاتے ہیں تو وہ میاں منشا بن جاتے ہیں. اگر وہ اپنی اسٹرینتھ کو جان جاتے ہیں تو شاہد افریدی بن جاتے ہیں. تو جو آپ کو بڑے نام ملتے ہیں, جس کا مارکیٹ بڑا نام ہے, تو ان کی جو اسپیشلٹی ہوگی وہ اپنی اسٹرینتھ کو جان گئے, اور جو اسٹرینتھ کو جان گئے وہ نام بنا گئے. ساتھ میں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں آپ کو, جو میں اکثر, اب میں نے ایک اور چیز سیکھی کہ اب ہم جب سے یونیورسٹی میں لاک ڈاؤن ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے, اور اس کے بعد دوبارہ ریزیوم ہوئی, تو ہمارے آئی امپریشن کے تھرو اٹینڈنس ہونا شروع ہوئی. اس سے پہلے ہماری تھم کے تھرو اٹینڈنس ہوتی تھی. اب ہماری آج کل آنکھ کے تھرو امپریشن لیا جاتا ہے, جس سے ہماری اٹینڈنس مارک ہو جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر. اچھا, اب وہاں سے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص زاویہ دیا ہے, ایک خاص اینگل دیا ہے جو کہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر بھی امپریشن ہوتے ہیں, آنکھ کا جو آپ کا آئی بال ہے اس پہ امپریشن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص ویژن دی ہے جس سے آپ ایک چیز کو کسی ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں کمبائن کرنا ہے. ایک تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ ڈھونڈنی ہے, اس کے لیے آپ کو بار بار چیزوں کو سوچنا پڑے گا, اپنی جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کی رسپانس چیک کرنا پڑے گا, میں کیا کر رہا ہوں, اور ساتھ میں آپ کو ویژن رکھنا پڑے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جاتے ہیں, امی کہتی ہیں کہ بیٹا وہ گلاس لے کے آؤ, گلاس سامنے ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہمارا ویژن نہیں ہے, ہمارے پیچھے جو ایک سوچ ہے نا, ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہاں, اب میں اپنی بتاتا ہوں بات, کہ جب مجھ سے کوئی چیز چھپائی جاتی ہے, اگر امی نے کوئی نمکو یا کوئی بسکٹ چھپا کے رکھ دیا, تو مجھے گلاس سامنے والا نظر نہیں آئے گا, لیکن مجھے نمکو نظر آ جائے گی, مجھے بسکٹ نظر آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو کہ عام بندے کو نظر نہیں آ رہی, اور میں وہ چیز نہیں دیکھ پا رہا جو کہ عام بندے کو نظر آ رہی ہے. تو یہ آپ کا ایک خاص اینگل ہے دیکھنے کا. تو اسی طریقے سے جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, تو آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں. کسی کو مسئلہ نظر آتا ہے ٹرانسپورٹ کا, کسی کو مسئلہ نظر آتا ہے خوراک کا, کسی کو مسئلہ نظر آتا ہے پانی کا, کسی کو مسئلہ نظر آتا ہے رہائش کا. تو ملٹیپل پرابلمس ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہے, ہر بندہ اس پرابلم کو دیکھ رہا ہے, اور اس کا شاید کوئی سولوشن نہیں ہوگا, تبھی اس کا سولوشن نہیں نکالا جا رہا.
تو ہم اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں کہتا یہ ہوں کہ جب بھی آپ کو کچھ پرابلم نظر آئے تو آپ ضرور اس کے بارے میں سوچیں, اور یہ خیال نہ کریں کہ باقی لوگ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, شاید اس سے بہتر سوچ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے اس اینگل سے اس کا سولوشن کوئی اور نہ سوچ رہا ہو, اور اگر آپ کو وہ پرابلم نظر آ گیا اور اس کا سولوشن نظر آ گیا تو آپ اپنی اسٹرینتھ کو یوز کرتے ہوئے اس پرابلم کو سالو کریں گے, اور آپ ایک انٹرپرینیور یا ایک کامیاب شخص جو ہے بن سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیلف اسسمنٹ بہت ضروری ہے, بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ اگر خود سے نہیں کر پا رہے تو اپنے مینٹورز ڈھونڈیں, اپنے استاد ڈھونڈیں. ہم جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک ٹریڈیشنل میں دیکھیں تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اولیاء اللہ کو مانتا ہے اور وہ پیروں کو مانتا ہے. تو وہ جو پیر کو بنایا جاتا ہے یا اس کے آگے وہ بیعت کرتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد جو ہے اس کو اللہ کے راستے تک لے کے جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں اور جو بہت بڑے بڑے آپ کو فلاسفرز ملے, لائک ارسطو, لائک افلاطون, تو ان کے استاد تھے. وہ استاد جو تھے ان کو لے کے گئے اور ان کو کامیاب لوگوں میں کنورٹ کیا. تو دو چیزیں ہیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ خود سے سیلف اسسمنٹ کریں, جو کہ بہت مشکل ہے. اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اپنا استاد ڈھونڈ لیں. اگر آپ کو اچھا استاد مل گیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ اسپیڈ کی جو آپ 20 سالوں میں اچیو کریں گے شاید وہ آپ 2 مہینوں میں اچیو کر جائیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں, میں اپنے استادوں کو بہت مانتا ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں. میرے 3 سے 4 استاد ہیں جنہوں نے مجھے ڈفرینٹ ٹائمس میں بڑا لرن کروایا, بڑا سکھایا, اور آج تک میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اور ان سے علم لیتا رہتا ہوں, ان کے پاس جا کے بیٹھتا رہتا ہوں اور ان کی خدمت بھی کرتا ہوں, ان کی عزت بھی کرتا ہوں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. اگر میں اپنے کریڈینشلز کی بات کروں, میں اگر اپنی ہسٹری کی بات کروں تو شاید میں اتنا ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھا, لیکن اپنے استادوں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا. تو میرا بھی سب اپنے دوستوں کو, آپ کے ویورز کو یہی ایڈوائس ہوگی, یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو ڈھونڈیں, اپنے ویژن کو ڈھونڈیں اور اپنا استاد ڈھونڈیں. استادوں کو ڈھونڈے. اگر آپ کو اچھا استاد مل گیا تو آپ کی ساری محنتیں جو ہیں, جو کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, شاید آپ کو اتنی اسٹرگل نہ کرنا پڑے اور آپ بہت جلدی جو ہے اپنے اصل مقصد تک پہنچ جائیں. جی سر. سر انٹرپرینیورشپ کا پوچھنا تھا, وہ آپ نے اس میں کیری آن کر دیا, لیکن آپ کی بات سے کنٹینیو کریں گے کہ ایز یو مینشن دیٹ کہ استاد کو فائنڈ آؤٹ کریں, اپنا ایک مینٹور رکھیں. سر ہمارے یہاں کچھ بچے انتظار, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تھا زمانہ اشفاق احمد کا بانو قصے کہ جب بیٹھ کے ہوتی تھی لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے تھے اور استاد مل جاتے تھے. ہمارے یہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ استاد ہم ڈھونڈ نہیں, ہم آپ نے کہا ہے ڈھونڈ, لیکن ہم لوگ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں کوئی آئے گا, میں جیسے بیٹھا ہوا ہوں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے کوئی گائیڈ کر کے چلا جائے گا. اب اس کا کیا ہے, یا تو وہ کوئی بعض اوقات ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں انہی میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا کون مجھے گائیڈ کرے, کون کر سکتا ہے. ہم ہمیشہ شاید ویٹ کر رہے تھے کوئی باہر سے آئے گا, کوئی ایکسپرٹ لیول کا بندہ آئے گا, وہ آ کے مجھے کرے گا. تو یہ آپ ذرا میں آپ سے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ ہم اس میں ویٹ بھی لگے رہتے ہیں, انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے مینٹور جیسے کہا ہے. تو مینٹور ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور مینٹور کون ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفک جیسے باباؤں والا کچھ, یہ بھی ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ کہتے تھے کہ جیسے اشفاق احمد ایک بابا جی کا ذکر کرتے تھے, تو ہم وہ بابا کہاں سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہر بات میں. تو یہ آپ نے بھی اسے مینٹور کہا, تو اس کا بتائیے کہ یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں. بہت ہی مشکل سوال کر دی ہے, اور شاید اس کا میں کوئی اتنا اچھا جواب نہ دے پاؤں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ واقعتاً یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنا مینٹور ڈھونڈیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اتنا آسان نہیں ہے, اور جو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی کسی پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا, کسی پہ ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا, یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اگر آپ کو انیشیلی کوئی استاد نہیں مل رہا, اگر آپ کو انیشیلی کوئی ایسا مینٹور نہیں مل رہا, تو سب سے بہترین استاد جو ہے وہ یا تو وقت ہے یا آپ کے والدین ہیں. تو یا تو آپ کو وقت سکھا دے گا, اور بہتر یہ ہے کہ وقت سکھائے آپ اپنے والدین کو اپنا استاد مان لیں, جب تک کہ آپ کو وہ مینٹور نہیں ملتا جو آپ کی فیلڈ میں آپ کو آگے لے کے جائے. تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں, خاص طور پہ وہ بچے جو کہ یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں, میں نے یہ فیل کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بہت دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو دوست مل جاتے ہیں, ان کو اسپیس ملتی ہے, ان کو آزادی ملتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کو ٹائم کم دیتے ہیں اور اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتے ہیں. تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ وہ 4-5 سال جو ہے اپنے ضائع کر دیتے ہیں. اگر وہ 4-5 سال تھوڑی سی محنت کر لیں, تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھیں, تو ان کو یونیورسٹی کے اندر بھی اپنے ارد گرد بھی بڑے اچھے استاد مل سکتے ہیں. اب استاد ڈھونڈنے کی بات کرتا ہوں تو ایک آپ کے اندر اپنا اسپارک ہوتا ہے, جیسے آپ جو ہیں وہ کسی اور شہر سے وابستہ ہیں, ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں وہ کراچی سے وابستہ ہیں. اب آپ دیکھا جائے تو کوئی کنیکشن نہیں تھا, کوئی آپ کے لیے ان کے پاس جانا پاسبل نہیں تھا, لیکن آپ ان کے ایک سرکل میں آ گئی. اب کیسے سرکل میں آئیں کہ آپ کو لگن ہوگی آگے بڑھنے کی,
آپ کو فیس بک پہ کوئی نظر آئی ہوگی ویڈیو, کبھی کوئی کسی دوست کی ویڈیو نظر آئی ہوگی, اس تک پہنچتے پہنچتے آپ اس سرکل تک پہنچ گئے. تو ہوتا کیا کہ جس کے اندر خود طلب ہوتی ہے آگے بڑھنے کی, تو وہ اس کا استاد چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو, چاہے 7 سمندر پار امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ آپ کے ساتھ والے محلے میں بیٹھا ہوا, آپ کو مل جاتا ہے. تو آپ کو اپنے اندر آگ لگانی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنا استاد ڈھونڈنا ہے, اور پھر جہاں آپ کا دل کو تسلی ہو اس طرف جائیں. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ واقعتاً مینٹور آئیڈینٹیفائی کرنا, استاد مل جانا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور یہ بہت مشکل ہے کہ آپ خود سے ڈھونڈنے کو مل جائے. تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کوئی ایسا راستہ دے کہ آپ نیک بندوں تک پہنچ جائیں, جو کہ آپ کو نیک راستے پہ لے کے جائیں. وہ چاہے آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہو, چاہے آپ اپنی فیلڈ کے اندر کوئی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, تو آپ کو ایک استاد, ایک ایکسپرٹ چاہیے جو کہ آپ کو آگے لے کے چلے. تو ایسے ہی سر بالکل یہ is a tough, لیکن آئی تھنک سو کہ یہ کہ پہلے تو آپ کو سوال پوچھنے پڑیں گے نا, پہلے تو آپ کو ساتھ ساتھ سے بھی اوپر والے سے بھی خدا سے سوال پوچھنے پڑیں گے کہ اچھا مجھے یہ چاہیے. پھر وہ چاہے چھوٹے بچے سے بھی کبھی کبھی آپ کو جواب مل جاتا ہے, کبھی کبھی فیس بک پہ پوسٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ شاید کسی کو فنی لگے, لیکن ایک سوال آپ نے رات کو پوچھا ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ کو کنفیوژن ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیس بک پہ اس کا آنسر کس نے لکھا ہوا ہے, وہ پوسٹ آپ کو پڑھا ہے تو آپ کو آنسر مل گیا, آپ کو سمجھ آ گئی اچھا یہ جو رات کو میں کنفیوز کر رہی تھی چیز, اس کا آنسر تو یہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ مل کہیں سے بھی جاتا ہے, وہ ایک ہم جو ایک اسپیسیفک کہ کوئی مجھے ہر چیز میں A to Z کرے گا, وہ چیز نہیں ہوتی ہے, وہ ہو بھی جاتی ہے. اگر جیسے آپ نے کہا کہ دعا کرے شاید وہ بھی ہو جائے, اوپر والے کا کرم ہو جائے, لیکن یہ کہ اگر آپ فائنڈ آؤٹ کریں, کوشچن پوچھیں, تو آپ کو آنسر مل جاتے ہیں وہ. لیکن آپ کو آنسر کے لیے ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا, تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے, تھوڑا ٹائم بازو کرتے ہیں. سر میں آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہوں گی کہ جیسے ان امپلائمنٹ یہ چیز جیسے آپ کو بہت اچھا رہا ہے, تو میں آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو سکھاتے بھی ہیں کہ اسٹارٹ ہو گیا یہ 4 سال, آئی تھنک 4 سال جو ہے ایک میجر عرصہ ہوتا ہے, تو ہم لوگ اس پہ موسٹلی اپنی ایجوکیشن یا پڑھائی کے اوپر, تو آپ سے اگر ہم جانیں کہ 4 سال کے بعد جب ہم نکل جاتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاس اسکلز نہیں ہوتی ہیں, یا ہم نے اس پہ کام نہیں کیا ہوتا. انفیکٹ میں یہ کہوں کہ ہم 4 سال پہلے جیسے یونیورسٹی جاتے ہیں, 4 سال بعد ویسے ہی باہر آ جاتے ہیں, کوئی فرق نہیں آتا, یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں آپ سے گائیڈ لائن لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈینٹس کو, اور اوور آل بھی کہ جب آپ یونیورسٹی میں انٹر ہوئے ہیں, اب آپ کو کن کن چیزوں کے اوپر کام شروع کر دینا چاہیے. ایک طرف آپ کی پڑھائی ہے, اور دوسرا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ بہت ٹائم ہوتا ہے یونیورسٹی میں. اگر آپ کہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کے اوپر اپنا فوکس کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, تاکہ جب 4 سال کے بعد آپ نکلیں تو آپ ویسے نہ نکلے جیسے آپ گئے تھے, تھوڑا بہت آپ کو چینج یا تھوڑا بہت امپرووڈ آپ. ویری گڈ کوشچن. میں اس کو اس طرح رسپانس کروں گا کہ اس کے جواب کے میں 2 پورشن بناتا ہوں. پہلا پورشن یہ ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا ہمارا, وہ انفارچونیٹلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اگر آپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو دنیا کے جو اچھی کنٹریز ہیں لائک جرمنی, لائک امریکہ, لائک UK, اگر آپ کمپیریزن کریں, اور ہمارے سسٹم میں بڑا فرق ہے. اگر آپ جرمنی کی میں ایگزامپل لوں, جرمنی کے تمام لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹی نہیں جاتے. یونیورسٹی سے انہی کے لیے ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹاپرس ہیں, جنہوں نے ریسرچ کرنی ہے, جنہوں نے انوینشن کرنی ہے, وہ جاتے ہیں. ادروائز کیونکہ جو میجر لاٹ ہے وہ ٹیکنیکل بیس اسٹڈی کی طرف جاتی ہے, اور وہ ٹیکنیکل اسٹرینتھ لے کے وہ مارکیٹ میں انٹر ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں جس کو جاب نہیں مل رہی, جس میں ٹیکنیکل اسکل نہیں ہے, وہ یونیورسٹی جا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو تھوڑا سا ساؤنڈ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ادروائز ہم اسی طریقے سے لوگ پروڈیوس کرتے جائیں گے, اور بچے مارکیٹ میں آتے جائیں گے, نہ ان کو جاب ملے گی, نہ وہ جاب سیکور کر پائیں گے, نہ وہ کچھ بہتر رول پلے کر پائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے سوال, اس کا جو دوسرا کوشچن ہے جو میرے مائنڈ میں اس کا جواب بنتا ہے. اگر کرنٹ سسٹم ہے اور ہم نے لے کے چلنا ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ اب کرنا کیا ہے کہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں, جیسے یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک عموماً لوگوں کا سوچ دیکھیں گے کہ وہ صرف آتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے. اب میجورٹی بچہ جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ مل رہی ہے, اس کو اب گھر سے موبائل مل جائے گا, اس کو گھر سے بائک مل جائے گی, اس کو گھر سے پیسے ملیں گے. اب وہ پیسہ خرچ کرے گا, وہ ان 4 سالوں کو صرف انجوائمنٹ میں خرچ کر دیتا ہے, اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ آگے ایک ایسی مارکیٹ میں انٹر ہونے والا ہے جہاں اس کے ذرا برابر بھی غلطی کو معاف نہیں کیا جائے گا, اس کو مارکیٹ سے باہر نکال دیا جائے گا. لیکن ہم 4 سال کیا کرتے ہیں, اسے ضائع کرتے ہیں. میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں ان کو ایک ہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ فرام دا ڈے 1 اپنا ویژن بناؤ کہ تم نے کرنا کیا ہے, اپنا مشن بناؤ کہ تم نے کرنا کیسے ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم 4 سال آتے ہیں کہ ہاں سوچ لیں گے, ایک سیمسٹر جاتا ہے,
دوسرا جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے, اس طرح 8 کے 8 سیمسٹر چل جاتے ہیں اور بچہ ناٹ اے سنگل ورڈ جو سیکھ پاتا ہے. میں ایسے بہت سے لوگ جانتا ہوں, انفارچونیٹلی ان لوگوں نے ایم فل تک کر لیا, شاید وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہوں گے, لیکن وہ ایک پیس آف پیپر کے اوپر ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتے. ان کا اتنا نالج نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ, لیکن وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ پا رہے, وہ ایک چھوٹا سا پروپوزل نہیں بنا پا رہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم صرف ڈگری لے جا رہے ہیں. آپ ایک گیپ جو مارکیٹ میں ہے اس کو دیکھ کے آپ ڈگری لے جا رہے ہیں لیکن آپ لرن نہیں کر رہے. تو میرا فوکس ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ آپ ڈے ون سے کچھ سیکھیں. جیسے میں اپنے ابھی ایگزامپل دیتا ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, سب سے چھوٹا, ان کا نام حسان ہے. تو اس نے ابھی ایف ایس سی کمپلیٹ کی. جیسے ایف ایس سی کمپلیٹ کی تو میں نے اس کا سیلف اسسمنٹ پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے کر رہا تھا. تو وہ تھوڑا سا اس کا اسٹائل یہ تھا کہ وہ پڑھائی کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہا تھا. بس اس کو شوق نہیں تھا کہ میں پڑھوں, وہ بکش پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, وہ ریڈنگ کی ہیبٹ تھی نہیں اس کی. تو وہ کافی پریشان تھا, گھر والے پریشان تھے ہم کیا کریں یار, اس کو کہاں لے کے جائیں, آگے فیوچر آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ اتنی ٹف ہے تو آگے کیا کرے گا. تو پھر میں نے اس کو سوچتا رہا اس کے بارے میں. تو لکیلی ہمارے جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور, وہیں ایک ڈگری پروگرام شروع ہوا بی ایس انٹرپرینورشپ, جو کہ میری فیلڈ بھی ہے. تو میں نے کہا کہ تم وہاں اپلائی کر دو, اس کو میں نے وہاں اپلائی کروا دیا. اپلائی کروانے کے بعد میں ابھی وہ ڈگری اس کی کلاسز اسٹارٹ نہیں ہوئی, تو میں نے اس کا کہا کہ آپ اپنا ایک اسٹارٹ اپ کرواؤ, اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کرو ابھی سے فرسٹ سیمسٹر. تو اب وہ ایک ٹوریزم کمپنی بنا رہا ہے جو کہ لوکلی, جو ہمارا بہاولپور جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے, اور یہاں بہت ساری ہسٹوریکل سائٹس ہیں جہاں آ کے آپ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں اور ٹور کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو تھوڑا سا ورکنگ کی اور اب وہ اپنی ایک ٹوریزم سائٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب جیسے ہی ٹوریزم سائٹ کی ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر دے گا, تو اب وہ 4 سال کیا کرے گا, میں نے اس کا ٹاسک یہ رکھا ہے کہ تم نے 4 سال کیا کرنا ہے, جو سبجیکٹ پڑھو گے تم نے اس سبجیکٹ کو اپنے ٹوریزم بزنس میں اپلائی کرنا ہے, تاکہ 4 سال میں تم اس کو اتنا ایکسپیرینس کر لو, اتنا لرن کر لو کہ تم اس کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے مقابلے میں تمہاری نالج ہو ٹاپک کے بارے میں, اور تم اپنے بزنس کو لے کے چل رہے ہو, تم نیکسٹ لیول پہ کنورٹ کرو. اب 4 سال کا میں نے اس کو ٹارگیٹ دیا ہے. اب وہ ایکسپیریمنٹ کرے گا, اگر وہ مارکیٹنگ پڑھ رہا ہوگا تو ٹوریزم کی مارکیٹنگ کرے گا جو اپنی کمپنی ہے, اگر وہ فائنینس پڑھ رہا ہوگا تو اپنی چیزوں کو مینیج کرے گا, اگر وہ مینجمنٹ پڑھ رہا ہوگا تو اپنے ویژن مشن بنائے گا. اب وہ جو چیز بھی پڑھے گا, اب میں نے اس کو مقصد دے دیا کہ اسے 4 سال میں اس کمپنی کو کنورٹ کرنا ہے ملینئر بزنس کے اندر. اب وہ ڈفرنٹ اسٹریٹجی بنائے گا. اب وہ یہ ایک ایسا بزنس تھا کہ جو زیرو کاسٹ سے اسٹارٹ ہو سکتا تھا, اب میں نے اس کا اسٹارٹ کروا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے گرو کرتا ہے, میں بھی اسے گائڈ کروں گا. تو ہمیں چاہیے گھر والوں کو یا اساتذہ کو کہ وہ اپنے بچوں کے, چاہے ٹیچر ہیں چاہے وہ بچے ہیں آپ کے, آپ ان کو سکھائیں کہ آپ نے ابھی سے ایک ٹاسک دے دیں انہیں, 4 سالوں میں اس کو اپلائی کرتے جائیں, تو پھر وہ کسی کامیاب اسٹیٹس پہ پہنچ پائیں گے. اس کی کمپیریٹیولی وہ لوگ, ان لوگوں کو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ریسرچ سے ہوتا ہے, جن کا تعلق جو ہوتا ہے انوینشن سے ہوتا ہے, تاکہ وہ واقعی کچھ پڑھ کے ریسرچ کر کے کوئی نئی چیز پروڈیوس کر سکیں, نئی انوینشن کر سکیں, تاکہ مارکیٹ میں رول پلے کر سکیں. تو آپ کو اپنی پرسنالٹی کو, اپنے سراؤنڈنگ میں چیزوں کو دیکھ کے ڈیسیژن کرنا پڑے گا, اور پہلے دن سے ہی اپنا ویژن کلیئر کرنا پڑے گا, اس پہ اسٹک کرنا پڑے گا, تاکہ آفٹر 4 ایئرس آپ کسی پوزیشن پہ ہوں. ادروائز اگر آپ 4 سال کچھ نہیں کرتے تو 4 سال کے بعد آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے, اور جب زیرو سے اسٹارٹ کریں گے, اور وہ بچے جس نے میٹرک کے بعد اسٹڈی چھوڑ دی تھی وہ آپ سے زیادہ آگے ہوگا, اور آپ زیرو پہ کھڑے ہوں گے, تو آپ کی پڑھائی کا فائدہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے مارکیٹ میں, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایسے بہت سارے بزنس مین ہیں جو کہ کروڑ پتی ہیں, لکھ پتی ہیں, اور وہ انگوٹھا چھاپ ہے. وہ شاید اپنا نام بھی پراپر نہیں لکھ پاتے, لیکن کیوں گرو کیا کہ انہوں نے شروع دن سے محنت کی. اور اگر ہمارا بچہ پڑھائی کے ساتھ محنت کرے تو اس کے بعد دونوں چیزیں آئیں گی, نالج بھی آئے گا, اس کو ایک مارکیٹ کی سینس بھی آئے گی, اور وہ شاید زیادہ اچھا گرو کر سکے. لیکن کیونکہ اس کا ٹریک غلط ہے, اس کی سوچ غلط ہے, وہ صرف انجوائمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کی وجہ سے گرو نہیں کر پاتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس بھی, ہمارے فیکلٹی ممبرس بھی, ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر جو کیریئر ڈیولپمنٹ کاؤنسلس ہیں, یہ سینٹرس ہیں, وہ بھی وہ رول پلے کریں اور بچے کے ویژن کو بلڈ کریں, تاکہ بچہ پہلے سیمسٹر سے جو ہے وہ ایک لائن کی طرف چلے جائے, اور آفٹر 4 سیمسٹر وہ کسی قابل ہو کہ وہ اپنے کیریئر کو آگے لے کے جا سکے. I think so it's a really important goals آپ نے سنا effectively میسج یہ کنوے کیا, اور بہت بیسٹ گائڈ لائن ہے کہ ایگزیکٹلی ہم اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتے. اور اگر ہم اس طرح سے کریں جیسے اپنے ایگزامپل کے ساتھ, آئی تھنک سو کہ 4 سال کی اگر ہم ڈگری بھی کریں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوگا, کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے سسٹینیبل ہوں گے, کہ وہ ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ اب آگے کیا ہوگا. کیونکہ اتنا آپ کو جب آپ یونیورسٹی میں ڈگری کریں اتنا ڈر آپ کو تب نہیں رہا ہوتا جتنا آپ جب گریجویشن کر چکے ہوتے ہیں, تب آپ سوچتے ہیں اچھا اب کرنا کیا ہے. سو اٹس ریڈی کلیئر پیج. تھینک یو سو مچ سر, اٹس ریئلی آنر ٹو ہیو یو. اٹس اے ونڈرفل سیشن, بہت کچھ سیکھنے کے لیے سے ملا آپ سے, بہت کچھ تھا.
Anything you want to say at the end? Any message? میرا سے میسیج یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو پاکستان ہے وہ ایک مشکل حالات میں ہے، اور اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ اپنا رول پلے کریں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایز اے ٹیچر رول پلے کریں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو ایز اے بزنس مین اپنا رول پلے کریں، اگر آپ مدر ہیں تو ایز اے مدر رول پلے کریں. تو جو آپ کا رول ہے آپ اس کو بھرپور طریقے سے رول پلے کریں. یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ پاکستان اینڈ ٹورڈ یور سیلف. اور جو لوگ اپنے ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھاتے ہیں، وہ واقعتاً جو ہے وہ سنسیئر ہیں اپنے آپ سے بھی، اپنی فیملی سے بھی، اپنے ملک سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی. تو میرا یہی شارٹ سا میسج ہے. امید ہے کہ تمام لوگوں کو سمجھ آئے گا. اور میں اگین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ہم اس طریقے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ کا پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی آتے ہیں، آپ مزید میچور ہوتے ہیں اپنے کانسیپٹ کے اندر. تو آپ کو بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو مزید گرو کرے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ سیشن اسٹارٹ کیے ہیں اس میں آپ مزید کامیاب ہوں. Thank you so much. It's really important. Exactly. آپ جب نئی چیزیں لرن کر رہے تھے، نئی نئی کانسیپٹس آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی پڑھتا چل رہا ہوتا ہے کہاں وہ میں مسٹیک کر رہا تھا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو مچ فار واچنگ. ایٹ دی اینڈ ہم ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیوٹی کو پھیلائیں، اور اسی طرح ہم ایک پازیٹیو معاشرے کو جنریٹ کر سکتے ہیں، پازیٹیو معاشرے کو بنا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. رب رکھا. تھینک یو سر. تھینک یو. خدا حافظ.